अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल अमाल की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है शुक्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअमलू आला दाऊद शुक्रा व क़लीलुम मिन इबादियश शकूर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नाज़रीन किराम, मैंने सूरह सबा सूरा नंबर 34 की आयत नंबर 13 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से शुक्र के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने अल्लाह की तौफीक से रखनी है। अल्लाह ताला हम लोगों को साबिर व शाकिर बनाए, आमीन। नाज़रीन किराम, शुक्र जो बंदा बजा लाता है वो बेहतरीन बंदा है, वो अच्छे अखलाक वाला है। आप गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें हमें दी है, अगर हम अल्लाह ताला का उन तमाम नेमतों पर शुक्रिया अदा करें तो बिल्कुल अदा नहीं कर सकते। लेकिन हमारी हालत तो यह है कि हम अल्लाह ताला की उन नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करते। आप गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें हमें दी है। सेहत सबसे बेहतरीन नेमत है, नेक औलाद अच्छी नेमत है, अच्छी बीवी ये नेमत है, अच्छा पड़ोसी नेमत है, 2-4 वक्त का खाना मिल जाना नेमत है, बीमार कम होना ये नेमत है। हम और आप गौर क्यों नहीं करते कि अल्लाह ताला की इन नेमतों को हम याद करें। अल्लाह ने आंख दी ये नेमत है, अल्लाह ने पाँव दिया नेमत है, अल्लाह ने कान दिया नेमत है। हम और आप अल्लाह की कौन कौन सी नेमत का इनकार करेंगे? कभी भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह की नेमतें बेशुमार है। ज़रूरी है कि जिसने हमें नेमत दी है हम उसका शुक्रिया अदा करें। ये तो फितरी तौर पर है। इंसान भी चाहता है कि अगर वो किसी का काम कर देता है तो लोग उससे कहें आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा काम कर दिया। तो जिस अल्लाह ने हमें हर चीज दिया, तमाम नेमतें दी, क्या हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे? लेकिन हमारे दरमियान बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं कि अगर आप उनसे पूछिए कि भाई साहब हालात कैसे हैं, फौरन कहेंगे बहुत बुरे चल रहे हैं। जुबान पर अल्लाह का शुक्रिया नहीं लाते कि भाई जिस हालत में अच्छे हैं, क्योंकि ऐसे लोग ऊपर वाले को देख रहे हैं। अगर नीचे वाले को देखते, अपने से कम माल वाले को देखते तो उन्हें सुकून मिलता। याद रखिए, अल्लाह ताला ने जो हमारी तकदीर में लिखा है उतना मिलेगा, हमको मेहनत करनी है। लेकिन हम ज्यादा हाय हाय करेंगे और ज्यादा लोगों के पीछे भागेंगे तो हम अल्लाह के नेमत की नाकदरी करेंगे। अल्लाह ताला ने जिस तरीके से हमें जो भी नेमत दी है वो अल्लाह ने मेरे लायक समझा था इसलिए दिया है। हम क्यों कहें कि अल्लाह ताला तूने फलां को जो नेमत दी है मुझे भी वैसी ही देता। हाँ, अल्लाह ताला अगर वो नेमत मेरे लिए बेहतर है तो मुझे दे, और अगर मेरे लिए बेहतर नहीं है तो मत दे। तो नेमत का शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है। व इन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 18, कि तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते हो। बहुत बेशुमार नेमतें हैं अल्लाह की। ये पानी अल्लाह की नेमत है, ये हवा अल्लाह की नेमत है, ये दरख्त अल्लाह की नेमत है, बेहतरीन सवारी अल्लाह की नेमत है। नेमत को मैं क्या गिनाऊं, नेमतों का क्या तज़किरा करूं? जरूरी है हमारे लिए कि हम हर चीज का अल्लाह के लिए शुक्रिया अदा करें, हर चीज के लिए हम अल्लाह की नेमत को याद करें और अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। शुक्र का मतलब क्या होता है? शुक्र है तसव्वुर निअमा व इजहारुहा, नेमत का तसव्वुर करना और उसका इजहार करना। यानी कोई नेमत को आप याद कीजिए और उसका इजहार कीजिए। ये मुफरदात अल्फाजुल कुरान में मादा शीन के अंदर आया है कि तसव्वुर निअमा व इजहारुहा, कि आदमी नेमत का तसव्वुर करे और उसका इजहार करे। कि जैसे अल्लाह ताला ने, अभी मेरे पास दौलत नहीं थी तो अल्लाह ताला ने दौलत दे दी, तो नेमत का हमने तसव्वुर किया। अब अल्लाह का हम शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे दौलत दी है। मैं तो गरीब था, मैं फकीर था, मैं मुहताज था, लेकिन तूने मुझे खिलाया है, तूने मुझे पिलाया है। तो आदमी नेमत का तसव्वुर पैदा करे और उसका इजहार करे। इसी से आता है दाब्बतुन शकूर, उस जानवर को कहते हैं जो जानवर मोटा तगड़ा हो। वो जानवर गवाही देता है कि वो मोटा तगड़ा हुआ है। क्यों? इसलिए कि उसके मालिक ने उसको अच्छा खिलाया है, पिलाया है। तो उसको कहा जाता है दाब्बतुन शकूर। इसी तरह आया है आइनुन शकरा, वो आंख जिस आंख के अंदर पानी भरा हुआ हो, जो आंख आंसुओं से भरी हुई हो, उसको बोलते हैं आइनुन शकरा, भरी हुई आंख, पानी से भरी हुई आंख। तो गोया के मतलब हुआ शुक्र का अल इम्तिलाउ मिन जिक्रिल मुनिम अलैह, गोया के शुक्र का मतलब हुआ
کہ انعام کرنے والے، احسان کرنے والے کی یاد سے جس پر احسان کیا گیا ہے اس کے زبان کا بھر جانا، اس کے زبان پر اس کی تعریف کا آنا، احسان کرنے والوں کے احسان کو اپنے زبان سے ذکر کرنا، اس کو یاد کرنا۔ یہاں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ شکر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے شکر القلب، تصور النعمہ، نعمت کا تصور کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس کو دل میں تصور کرنا کہ ہاں فلاں نعمت ہے، تو ایک ہے شکر القلب۔ دوسری قسم ہے شکر اللسان، زبان، وہ ہوا ثناء علی المنعم، اس کا معنی ہوا شکر اللسان، زبان سے احسان کرنے والے کی تعریف کرنا۔ اور تیسری قسم ہے شکر الجوارح، اپنے بدن سے جتنا ہو سکے جس نے احسان کیا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حق پورا کر دینا۔ وَهُوَ مُكَافَاتُ النِّعْمَةِ بِقَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِ، عربی میں آیا آدمی اپنے طاقت کے بقدر جس نے اس پر احسان کیا ہے اس کے نعمت کو پورا کرے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، جو آیت میں نے پڑھی ہے، تینوں قسموں کے لیے محیط ہے۔ شکر القلب، دل میں تصور کرنا، شکر اللسان، زبان سے انعام کرنے والے کا، احسان کرنے والے کی تعریف کرنا، اور شکر الجوارح، جتنا اپنے اندر طاقت ہے ہم اپنی طاقت کے بقدر احسان کرنے والے کو دیں، اس کی نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ تو ان تینوں قسموں کا تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے آل داؤد، شکر کے طریقے پر عمل کرو اور میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اب غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اشکرو، شکریہ ادا کرو، کہا اعملو، عمل کرو شکر کے طریقے پر۔ اعملو کا لفظ لانا اس بات پر دال ہے کہ شکر کی تینوں قسمیں آ گئی۔ آدمی نعمت کا تصور دل میں لائے، آدمی اپنی زبان سے اظہار کرے کہ فلاں نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اور آدمی کے اندر جتنی طاقت ہے اس طاقت کے بقدر سامنے والے کی نعمت کو دینے کی کوشش کرے کہ بھائی آپ نے میرے ساتھ احسان کیا تو میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کروں۔ تو ان تینوں قسموں کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ اے آل داؤد، شکر کے طریقے پر عمل کرو اور میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے بالکل صحیح ہے، اور کیوں صحیح نہ ہو، کیونکہ یہ رب کا فرمان ہے، یہ بات صحیح کیوں نہیں ہوگی؟ ہم اور آپ اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے شکر ادا کرنے والے ہیں۔ ہماری زبان پر چھوٹی چھوٹی نعمت کے بارے میں بھی اللہ کا شکریہ نہیں نکلتا۔ بھائی صاحب کیسے حالات آپ کے چل رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، یہ جملہ بھی ہم نہیں بولتے، صرف ہم یہ کہتے ہیں بہت خراب دن چل رہے ہیں، تجارت میں گھاٹا ہو گیا ہے، فلاں چیز نہیں مل پا رہی ہے، فلاں چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ شکوے شکایت کے تو انبار لگائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شکریہ تو دونوں حالت میں ہونی چاہیے۔ اللہ نے نعمت دی، اللہ کا شکریہ، اللہ نے نعمت نہیں دی تو اللہ نے صبر کی توفیق دی تو اللہ کا شکریہ۔ ہر چیز میں اللہ کا شکر آنا چاہیے۔ قرآن و حدیث کے اندر شکر کے تعلق سے بہت ساری چیزیں آئی ہے۔ اللہ کے بارے میں آیا کہ اللہ کون ہے، کہ اللہ تعالیٰ بردبار ہے، اللہ تعالیٰ شکر کو قبول کرنے والا ہے۔ شکر کے بارے میں اگر ہم قرآن حدیث میں دیکھتے ہیں تو ہمیں شکر کے فضیلت کے تعلق سے جو چیز آئی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ شکر حکمت کا سب سے بہترین مقصد ہے۔ جس آدمی کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو گیا، سمجھ جانا چاہیے کہ وہ آدمی بہت عقل مند ہے۔ شکر کرنا، دوسرے لوگوں کے نعمت کا اظہار کرنا اور اس کی تعریف کرنا، جس نے احسان کیا ہے اس کو ماننا اور اس کا اظہار کرنا، گویا کہ اس آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے جو آدمی حکیم ہے، حکمت والا ہے، دانا ہے، عقل مند ہے۔ تو شکر گزار بندے کون ہیں؟ جو عقل مند ہے۔ شکر ہمیں کیا سکھلاتی ہے؟ عقل مندی لاتی ہے، اور عقل مند آدمی ہی شکر گزار بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سورہ لقمان سورہ نمبر 31، کیا کہا اللہ نے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ کیا پتا چلا؟ اللہ نے جس کو عقل مند بنایا ہے، اللہ نے جس کو دانا بنایا ہے، سمجھداری دی ہے، سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور شکر جو ہم اور آپ کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمارے لیے ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو انکار کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تعریفوں والا ہے، اللہ مالدار ہے۔ تو شکر کی جو ضد ہے وہ ہے نسیان النعمہ، نعمت کو بھول جانا، وہ ہے کفر کرنا، انکار کرنا،
شکر کی جو ضد ہے وہ ہے انکار کرنا، نعمت کا انکار کرنا، اور سب سے بڑا انکار جو ہے وہ شرک ہے، اور سب سے بڑا جو شکر ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، اور سب سے بڑی ناشکری جو ہے وہ ہے شرک، کفر، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کو اپنانا، کسی اور کے طریقے پر چلنا، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اور سب سے بڑا شکر ہے اللہ کی توحید، کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا جائے۔ ہم اور آپ جو شکر ادا کرتے ہیں کسی کا، تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو شکریہ ادا کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہے، اور جو انکار کرے گا وہ سن لے کہ میرا رب کیا ہے، مالدار ہے، تعریفوں والا ہے، اللہ کو ہمارے شکر کی ضرورت نہیں ہے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اس حدیث پر اگر ہم غور کر لیں تو ہمیں اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 15 باب تحریم الظلم حدیث نمبر 2577، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے میرے بندو، تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمام کے تمام لوگ ایک نیک آدمی کی طرح بزرگ ہو جائیں، میری بادشاہت میں کچھ بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمام کے تمام ایک برے آدمی کی طرح ہو جائیں، میری بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمام کے تمام ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں، ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، تمام کے تمام مانگ لے جو مانگنا ہے اور میں تمام کے تمام کو دے دوں، میرے خزانے میں سے پھر اتنی ہی کمی واقع ہوگی جتنا کہ سمندر میں سوئی کو ڈال کر نکال لیا جائے۔ سوئی کو ڈالنے کے بعد سمندر کا کتنا پانی کم ہوگا، تصور کیجئے، اللہ کے خزانے میں صرف اتنی کمی واقع ہوگی۔ تو اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ فائدہ ہمارا ہے، کسی اور کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہ ان میں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ شکریہ ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تو وہ ہے جس نے تم کو کان دیا، آنکھ دیا، دل دیا، پھر بھی تم اللہ کا بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ کیا انہیں تکلیف نہیں پہنچتی تھی؟ ارے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں تو انبیاء کو پہنچی ہے، ہم لوگوں کو کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچی۔ کیا ہم نے اس طریقے سے دعوت و تبلیغ کے میدان میں مارا ہے، پیٹا ہے، جسم کو لہو لہان کیا ہے؟ کیا ہم کئی رات تک کس طریقے سے پریشان ہوئے ہیں؟ کیا ہم کئی رات تک بھوکے رہے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں اس طریقے کی پریشانی آئی ہے جس طریقے کی پریشانی ان لوگوں نے جھیلی ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو دی گئی ہے تو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف جن لوگوں نے اٹھائی ہے وہ ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ انبیاء سے زیادہ، نبیوں سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دی گئی ہے۔ سب سے زیادہ آزمایا گیا انہیں۔ بھائی وہ لوگ نیک تھے پھر بھی اللہ نے آزمایا، اس لیے آزمایا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آزما رہا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صبر کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنت میں بہترین مقام دینے والا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بہت زیادہ شکر گزار بندے تھے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 3، انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ بہت شکر گزار بندے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا شاکرا لانعمہ، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 122، کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہی کہا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 144، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، تم شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا، آپ اللہ کی عبادت کیجئے اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، وہ بہت زیادہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4836، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، آپ تو اللہ کی عبادت اس طریقے سے کر رہے ہیں، رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پھول جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے ہیں، تو آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو غور کیجئے،
جو آدمی کے اوپر جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس آدمی کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا اور تمام نبیوں کا سردار بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے تھے۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، ذرا اندھے کو دیکھیے، اللہ نے ہمیں آنکھ دیا ہے، ذرا بہرے کو دیکھیے، اللہ نے ہمیں کان دیا، ذرا بے اولاد آدمی کو دیکھیے، اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، ذرا خراب پڑوسی کو دیکھیے، اللہ نے ہمیں اچھا پڑوس دیا ہے۔ آپ ذرا ان آدمی کو دیکھیے جس کی اولاد خراب ہو رہی ہے، اللہ نے ہمیں اولاد اچھی دی ہے۔ ذرا ان کو دیکھیے جو بیمار ہیں، ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہیں، دن رات بھاگ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ ہم لوگوں کو دیکھیں کتنے لوگ بیکار ہیں، ان کے پاس روزی روٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین روزی روٹی کا انتظام کیا ہے، تو کیا ضروری نہیں کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں؟ یہی نعمت ہے جو ہم کو سکھاتی ہے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ کتنے تو ایسے ہیں جنہیں یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم نعمت کا تصور کریں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ جو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیتا ہے، کہ ہم شکر گزار بندوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور آدمی اگر شکریہ ادا کرتا جائے گا، اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں خوش ہیں، تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ بڑھاتا ہے کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر میرا انکار کرو گے تو یاد رکھ لو میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہے، یہ کان ہے، یہ آنکھ ہے، یہ دل ہے، ہم کو ماں کے پیٹ سے نکالا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ بہت کم اللہ کا شکریہ ادا کرتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کو آنکھ دیا، کان دیا، دل دیا، یہ تمام چیزیں تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سورہ دہر سورہ نمبر 76 کہ ہم نے انسان کو ہدایت دی ہے، ہم نے انسان کو راستہ بتلا دیا ہے، چاہے وہ شکر گزار بندہ ہو جائے یا پھر وہ ناشکرا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دونوں راستے رکھ دیے ہیں، اچھے راستے، خراب راستے۔ چیز جو ہے اپنے ضد کے ذریعے جانی جاتی ہے، جب اس چیز کی ضد نہ پائی جائے تو اس چیز کی اصلیت کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو یاد کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ابھارا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ لوگوں ہر حالت میں اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اور مومنوں کے بارے میں آپ نے خوشخبری سنائی ہے کہ مومنوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومنوں کا معاملہ بڑا عجب ہے، یعنی ہر حالت میں خیر ہے، تکلیف پہنچی صبر کیا اس کے لیے بھلائی ہے، اللہ نے مال دی اللہ کا شکریہ ادا کیا اس کے لیے بھلائی ہے۔ یہ مال اللہ کا ہے، یہ مال ہمارے کمال کا نہیں ہے۔ اللہ نے مال دیا تھا، کس کو مال دیا تھا؟ قارون کو بھی اللہ نے مال دیا تھا، لیکن کس طریقے سے اس نے اللہ کے نعمت کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو دھساتے چلا جا رہا ہے، اب تک وہ دھستا چلا جا رہا ہے۔ اس نے تکبر کیا، غرور کیا، یہ مال میں نے اپنے بلبوتے کمایا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ مال اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کتنے غریب لوگ ہیں جو مالدار ہو جاتے ہیں اور کتنے مالدار لوگ غریب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک صحیح شکر ادا کرنے والے اور ایک ناشکرے کی مثال دینا چاہوں گا۔ پہلے یہ بتا دوں کہ جو لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کا وہ کس طریقے سے فائدے میں ہیں، اور جو ناشکری کرتے ہیں کس طریقے سے وہ نقصان میں ہیں۔ شکر ادا کرنا کمال ایمان کی دلیل ہے۔ جو آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ پکا مسلمان ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے گویا کہ وہ ناقدری کر رہا ہے۔ ناشکری کرنا رب کے غصے کا سبب ہے، ناشکری کرنا جہالت کی دلیل ہے، اور شکر بجا لانا عقل مندوں کی بات ہے۔ ایک واقعہ سنا دوں اب کہ کس طریقے سے آدمی کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جن لوگوں نے شکریہ ادا کیا اس کا کیا فائدہ ہوا، اور جن لوگوں نے شکریہ ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے نعمت کیسے چھین لی۔ 3 آدمی کا واقعہ ہے، اور یہ بنو اسرائیل کے لوگوں کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3464۔ بنو اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک آدمی کوڑھی تھا، ایک آدمی گنجا تھا اور ایک آدمی اندھا تھا۔ کوڑھی کے پاس فرشتے آئے اور کوڑھی سے کہا کہ بھئی آپ کو کیا چاہیے؟ تو کوڑھی نے کہا کہ بھئی میرا جسم اچھا ہو جائے اور مجھے کیا چاہیے؟ تو پھر فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا، اس کا جسم صحیح ہو گیا۔ آپ کو کیا چاہیے؟ ای المال احب الیک؟ تو اس آدمی نے کہا
مجھے اونٹ چاہیے، تو اس کو اونٹ دے دی، جو اونٹ گابن تھی، بعد میں اس اونٹ نے بچے دیے۔ پھر اسی طرح وہ فرشتہ جو ہے انسان کی شکل میں گنجے کے پاس آیا، آپ کو کیا چاہیے؟ بال چاہیے، شعر حسن، اچھا بال چاہیے، ہاتھ پھیرا، اس کے سر پر بال آ گئے، آپ کو کیا چاہیے؟ ای المال احب الیک، تو اس آدمی نے کہا مجھے گائے چاہیے، اس کو گابن گائے دے دی۔ پھر اس کے بعد اندھے کے پاس وہ فرشتے آئے، آپ کو کیا چاہیے؟ بھئی آنکھ سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ آنکھ ہو جائے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں، آسمان کو دیکھوں، زمین کو دیکھوں۔ فرشتے نے جو انسان کی شکل میں آئے تھے ہاتھ پھیرا، اس آدمی کی آنکھ دوبارہ آ گئی۔ آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے بکری چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تینوں آدمی کو آزمایا۔ یہ حدیث شکر ادا کرنے والے اور ناشکرے کے لیے بہترین دلیل ہے۔ تینوں کو آزما لیا اللہ نے۔ تو پہلے کوڑھی کے پاس فرشتے آئے، اب انسانی شکل میں آئے، اور کیا کہا؟ رجل المسکین، میں مسکین آدمی ہوں، راستے میں سب کچھ میرا کٹ گیا ہے، بس اللہ کا حوالہ دے کے کہتا ہوں میری مدد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے ایسے کمایا ہے، میرے پاس بہت سارے حقوق ہیں، لوگوں کو ادا کرنا ہے، میں آپ کو کیسے مال دوں؟ تو فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم پرانی حالت میں چلے جاؤ گے جیسی حالت میں تھے۔ فرشتے وہاں سے چلے، اب گنجے کے پاس آئے، رجل المسکین، میں مسکین آدمی ہوں، وتقطعت بہ الحبال، میرے سفر کے ہر چیز کٹ گئے، بس اللہ کا سہارا ہے، آپ کچھ دے دیجئے تاکہ میں اپنی منزل تک چلا جاؤں۔ بھائی میرے پاس گائے ہے، میں نہیں دے سکتا کیونکہ میرے پاس حقوق زیادہ ہیں، لوگوں کو دینے ہیں۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو پرانی حالت میں چلے جاؤ گے۔ چلے، اب آخر میں وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے اس اندھے کے پاس۔ اندھے کے پاس جب آئے تو اس اندھے نے کیا استعمال کیا؟ یہ ہے نعمت کا تصور کرنا۔ اس اندھے نے کہا قد کنت عاما فرد اللہ بصری، میں اندھا تھا، اللہ نے میری آنکھ لوٹا دی۔ وفقیرا قد اغنانی، میں فقیر تھا، محتاج تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ آپ کو جو مال لینا ہو مجھ سے لے لیجئے اور اپنے سفر پہ آپ چلے جائیے، یعنی یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے۔ تو اس آدمی نے پہلے نعمت کا تصور کیا اور اس غریب سے کہا کہ آپ کو جو چاہیے لے لیجئے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، مجھے کچھ بھی تکلیف نہ ہوگی۔ فرشتے نے کہا کہ تمہارے پہلے والے جو دو ساتھی تھے، گنجا اور کوڑھی، وہ دونوں کے دونوں امتحان میں ناکام ہو گئے، پھر وہ دونوں پرانی حالت میں چلے گئے، کوڑھی ہی رہا اور گنجا ہی رہا، لیکن تم جو اللہ کا شکریہ ادا کیے ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ مال تم کو دیا ہے، مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے، ہم تو آزمائش کے طور پر آئے تھے۔ اس لیے ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نعمت دی ہے، چھوٹی سی چھوٹی نعمت، بڑی سے بڑی نعمت، ہم ہر نعمت کا اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نعمت کے شکریہ کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم۔